इस वक्त ईरान से ताज़ा अपडेट्स इस वक्त क्या आ रही हैं आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको और आपके मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स को मेरी तरफ से सलाम हो। बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। बस 20 मिनट पहले तेहरान में लेटेस्ट राउंड ऑफ बमबारी की सूरत हाल थी और इन्होंने 3-4 डिफरेंट जगहों को हिट किया, साथ में इस्फ़हान को भी हिट किया गया और उसमें भी काफ़ी लोग शहादतों की खबरें आ रही हैं हमारे पास। तो ये जंग का माहौल है, ये तो बस हिट करते जा रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी याद रखें कि आज जंग का 10वां दिन है और कल रात जो ईरान ने इनके ऊपर अपने सुप्रीम लीडर की अनाउंसमेंट के बाद जो 30 राउंड ऑफ रिटेलिएशन स्टार्ट की, वो बहुत भारी किस्म के असलहे के साथ और मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए, जो कि वहाँ पे तो सेंसर हो रहा है, लेकिन रशियन इत्तलात के मुताबिक काफ़ी सोल्जर्स वहाँ पे मारे गए और भारी नुकसानात उठाने पे मजबूर हो गए। तो ये 10वां दिन है जो जंग ट्रंप साहब सोचते थे कि 24 घंटे के अंदर वेनेजुएला तरस को हम ख़त्म कर लेंगे इस मुल्क को, या 4 दिनों के अंदर इस हुकूमत का तख्ता उलट देंगे। तो ये आज 10वां दिन है। गम और खुशी के दोनों के माहौल है। गम के माहौल जंग की वजह से, खुशी के माहौल के 10 दिन के अंदर नेक्स्ट सुप्रीम लीडर का अनाउंस भी हो गया है। आपने नेक्स्ट सुप्रीम लीडर की बात की, मुश्तबा साहब के हवाले से बताइएगा, उनकी पर्सनालिटी कैसी है, ख्यालात कैसे हैं, अपने वालिद से किस हद तक मिलते जुलते हैं? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक खबर आई है वहाँ से, अमरीकी मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो उन्हें कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करते, तो इसका मतलब है कि उनको वो बिल्कुल उसी सांचे में देख रहे हैं जैसे उनके वालिद साहब को देखते थे। जी, आयतुल्लाह सैयद मुश्तबा खामनेई साहब, सुप्रीम लीडर शहीद आयतुल्लाह खामनेई साहब के दूसरे फर्जंद हैं। 1969 में मशहद में उनकी पैदाइश है और इब्तदाई जो हौज़वी और रिलीजियस स्टडीज़ है, इन्होंने तेहरान में शुरू किया और जब ये 17 साल के थे तो इराक ईरान के जंग में इन्होंने अपने मुजाहिदीन इस्लाम के साथ हिस्सा लिया। 1997 में इन्होंने ज़हरा हद्दाद आदिल, जो 28 फरवरी के अटैक पे शहीद हुए हैं अपने सुप्रीम लीडर के साथ, उनके साथ इनकी शादी हो गई और 17 साल से ये खारिज फ़िक़्ह के वो तदरीस कर रहे हैं, सबक पढ़ा रहे हैं। इस्लामिक स्टडीज़ स्पेशली शिया सेक्ट के अंदर अगर कोई खारिज फ़िक़्ह और उसूल पढ़ाता है, इसका मतलब ये है कि पीएचडी के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। इसलिए ये विदाउट एनी डाउट मुजतहिद हैं और ये आयतुल्लाह की रुतबे पे भी पहुँच गए हैं। इनकी गहरी नज़र है मुख्तलिफ़ अदवार के और ईरान के जो मामलात हैं। वजह ये है कि ये कई सालों तक अपने अब्बू के बिल्कुल हमराह भी रहे हैं और बहुत सारा जो एग्जीक्यूशन काम था, इनमें भी इन्होंने हिस्सा लिया है। वसी मुतालियात हैं इनके पास और माहिरीन और नुखबगान के साथ मुसलसल नशस्तें रखते हैं। जैसे मुआशी इस्तेहकाम हो, कम लागत और तेज़ रफ्तार जदीद जो रहायशी तामीरात हो और मसनूई ज़हानत की तरक्की के जितने भी यहाँ पे फाउंडेशंस हैं, इन सब में इनका रोल है और ये बहुत प्रोएक्टिवली इन चीज़ों को देखते हैं। इसके साथ-साथ ये भी याद रखें, एक अहम पहलू इनका ये है कि फ़ौजी कमांडरों के साथ मुज़ाहिमत के रहनुमाओं, स्पेशली सैयद हसन नसरुल्लाह शहीद लुबनान या शहीद कासिम सुलेमानी के साथ इनकी बेहतरीन ताल्लुकात हैं ठीक। और ये उसी मुज़ाहिमत का जो माइंडसेट है, उसी को आगे लेके जा रहे हैं। हम्म। इन्हीं चीज़ों के बायस अमेरिका और सह्यूनिस्ती और इसराइल बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इनकी जो शख्सियत है, मुसलसल किरदार कुशी की कोशिश भी हो रही है और जिस्मानी खात्मे का भी ये सोच रहे हैं। 2-3 दफ़ा अभी तक कोशिश भी इन्होंने की है। अल्लाह के फ़ज़ल से अभी तक ये सलामत है और इंशाअल्लाह ये एक बहुत मुअस्सिर किरदार अदा करेंगे इस्लामी जमहूरिया ईरान को आगे ले जाने में। अच्छा, ये बताइएगा हुसैन साहब के इस सारे मामले के अंदर, क्योंकि हम मुख्तलिफ स्टेट के इंफ्रास्ट्रक्चर्स की हम बात कर रहे हैं, तो वहीं पे जो ईरानी सदर हैं उनकी जानिब से एक बयान दिया गया कि मशरक़ वस्ता के जो दीगर ममालिक हैं, खलीजी ममालिक, उनके ऊपर अब दोबारा हमले नहीं किए जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद पिछले 48 घंटे के अंदर हमने देखा कि मुख्तलिफ मुल्कों ने ये कंप्लेंट्स की कि ये बमबारी का सिलसिला ईरान की जानिब से अभी भी जारी है। इसमें 2 चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। एक, जंग की सूरत हाल में इसको हम फॉग ऑफ वॉर कहते हैं। ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए कौन क्या कह रहा है। दूसरी जो बात है, पेज़ेश्कियान साहब के आप इंटरव्यू अगर कंप्लीटली सुने हों तो इन्होंने कहा है अगर हमारे ऊपर इनकी सरज़मीन और अड्डे इस्तेमाल नहीं होते हैं तो हम इसके बाद इनके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। ठीक। बात ये कि ईरान ये जो रेटरिक है, इसको 3 महीनों से दोहरा रहे हैं कि आप अपने घर पे और अपने घर की छत हमारे दुश्मनों के हाथ में ना रखें, तब वो हमारे ऊपर मुसलसल फायर करते रहें, बमबारी करते रहें। अब यहाँ पे जो दुगली पॉलिसी वो ये है
کہ آپ اپنے چھت دیتے ہیں ہمارے دشمن کو اور دشمن آپ کے چھتوں پہ آ کے ہمیں فائر کرتے ہیں. جب ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے دشمن امریکہ اور اسرائیل کو اپنے ملک سے نکال دیں تو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے چھت ہماری کنٹرول میں نہیں ہے. اور جب ایران اسی چھت کے اوپر ریٹیلیٹری فائر میں ریٹیلیٹری اس میں دفاع کے لیے ان کو ہٹ کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ تو ہمارے گھر پہ گر رہا ہے. تو یہ ڈیفائن کریں کہ اگر یہ اپنا ملک کا استحکام چاہتے ہیں تو یہ دشمنوں کے ہاتھوں میں اپنے اڈے نہ دے. ایران بہت کلیئرلی بتا رہا ہے کہ کوئی بھی ملک اگر ہمارے خلاف اپنے سرزمین استعمال ہونے دیں تو ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہمسایہ ہے، مسلمان ہے، غیر مسلم ہے. ہمارے سرزمین کے اوپر کسی بھی سرزمین کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. اور یہ بھی یاد رکھیں، یہ سوچتے تھے اسپیشلی یہ خلیج میں جو ممالک ہے کہ امریکہ ہماری حفاظت کر رہا ہے، لیکن ابھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ انفارچونیٹلی یہ اپنے لوگوں کی اور اپنے اقتصاد کی اور اپنے معاشی حالات کو سیکریفائز کر کے امریکن اور اسرائیلیوں کے حفاظت کر رہے ہیں. تو ایران اس میں دو رائے ہے ہی نہیں. نہیں، اگر ان کے لیکن خلاف حسین صاحب، جس طرح جی آپ امریکی فوجی اڈوں کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایران کا ایک جی پرنسپل سٹانس ہے کہ جناب یہ جی اڈے یہاں پہ نہیں ہونے چاہیے، لیکن ان کی ریٹیلیشن کے اندر ایران کی جانب سے جو کچھ کیا جا رہا ہے، پھر اس میں یہ اعتراض ہے ان خلیجی ممالک کی جانب سے کہ جناب یہ ہمارے انفراسٹرکچرز کے اوپر اٹیکس کر رہے ہیں، سویلین آبادیوں کے اوپر اٹیکس کر رہے ہیں، ہمارے ایئرپورٹس کو جو ہے وہ ہٹ کیا جا رہا ہے جس میں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ کس طرح جسٹیفائی کیا جائے گا؟ بہت کلیئرلی میں آپ کو بتاؤں، ایران ابھی تک 31 راؤنڈ آف ریٹیلیشن کا کیا ہے، کبھی بھی اٹیک نہیں کیا، یہ دفاع کر رہے ہیں. دوسری بات، جتنے بھی ان کا ریٹیلیٹری ویوز ہے یہ سارے ریسپروکیٹیو رسپانسز ہیں. وہ کہتے ہیں اگر آپ کی اڈے ہمارے اڈوں پہ اٹیک کریں گے تو ہم صرف آپ کی اڈوں کو اٹیک کرتے ہیں. اگر آپ ہمارے آئل ریزروز کو ہٹ کریں گے تو ہم آپ کے آئل ریزروز کو ہٹ کریں گے. اگر آپ ہمارے فوجی جو وہ ہیں جنرلز ہیں ان کے گھروں کو ہٹ کریں گے، جہاں جہاں امریکن سولجرز چھپے ہوں گے، چاہے وہ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں ہو یا وہ کسی اڈے کے اندر ہو یا کسی مکان کے اندر ہو، انٹیلیجنس بیس پہ ہم ان کو بھی ہٹ کریں گے. بات بنیادی ڈھانچوں پہ جب پہنچتی ہے، بحرین کی اڈوں سے ایران کی جو کشم آئیلینڈ ہے ان کے اوپر جو واٹر سپلائی ہے، ان کی جو واٹر ڈیزائنیشن پلانٹس تھی اس کے اوپر ہٹ ہو گئی. تو ایران نے بحرین کے اندر واٹر ڈیزائنیشن پلانٹ کے اوپر ہی ہٹ کیا. اور یاد رکھیں ابھی تک ہم ہوائی جنگ لڑ رہے تھے، بنیادی ڈھانچوں کی جنگ جب سٹارٹ ہوگی، یہ یاد رکھیں تیل سے زیادہ مسئلہ ہوگا پانی کا مسئلہ. ایران صرف 2% جو ڈرنکنگ واٹر ہے، پینے کا پانی، یہ ڈیزائنیشن پلانٹ سے لیتی ہے، لیکن کویت 90% اپنے پینے کا پانی ڈیزائنیشن پلانٹ سے لیتی ہے. یو اے ای 45%، بحرین 16%، 60%، سعودی عرب 70%، ایران صرف 2%. اگر یہ اس بار دوبارہ کوئی غلطی کر کے ان کی جو بنیادی ڈھانچے اسپیشلی پاور پلانٹس اور واٹر پلانٹس کے اوپر ان کی سرزمین استعمال کر کے ایران کو ہٹ کریں گے تو یہ یاد رہے اب بات صرف تیل اور پیسوں کی نہیں رہے گی، بات رہے گی ڈرنکنگ واٹر کی، اور یہ بہت سیریس کرائسس پیدا کر سکتی ہے. اس لیے ایران بہت دو ٹوک موقف ہے ہمارے اوپر. جہاں سے بھی جس جگہ کو ہٹ کیا جائے گا ایران کے اندر اسی جگہوں کو ہٹ کیا جائے گا، اور یہ ہمارے لیے لیجیٹیمیٹ ٹارگیٹس ہیں. اچھا یہ بتائیے حسین صاحب کہ اس سارے معاملے میں چونکہ آپ نے آئل ریفائنریز کی بات کی کہ ان کو بھی ہٹ کیا گیا ہے، ایران کے اندر بھی جو آئل ریفائنریز ہیں وہ ہٹ ہوئی ہیں، اور چند مناظر ہم نے دیکھے کہ وہاں پہ کس طرح کالے سیاہ بادل جو اس آئل کے جلنے کی وجہ سے پیدا ہوئے اور اس کے بعد پورے تہران کے اندر وہ پھیل گئے، لوگ کافی اس کی وجہ سے پریشان تھے. ابھی اس وقت سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ وہ جو ہیلتھ ہیزرڈ تھا، جو بیسکلی یہ کیمیکل سے بھرپور جو کلاؤڈز جو ہیں وہاں پہ آگے تھے، اس وقت آخری اپڈیٹس کیا ہیں اس حوالے سے؟ الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم سے آدھا گھنٹے کے بعد بارش سٹارٹ ہو گئی، اور جس طرح CNN رپورٹر لکھ رہا تھا کہ مجھے تہران میں تیل کی بارش نظر آ رہی ہے، اس بارش نے وہ سارا دعا دھو کے لے گیا فضل و کرم سے. آج بہت بہتر ہے حالات، بلکہ تہران کے اندر تو کمپلیٹلی ختم ہو گیا. کرچ کے سائڈ پہ اور البرز کے جو پروونس ہے اس میں تھوڑی باقی ہے، وہ بھی انشاءاللہ باقی بارشوں کی وجہ سے وہ ٹھیک ہو جائے گی. ابھی سچویشن بالکل نارمل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تہران کے اندر 4 آئل سٹوریج سینٹرز کو انہوں نے ہٹ کیا. تہران کے اندر صرف 4 سے 8 گھنٹے کے لیے شارٹیج ہو گئی، وہ بھی کمپلیٹلی نہیں،
کسی کو 5 لیٹر تو کسی کو 10 لیٹر پیٹرول مل رہا تھا. ٹھیک. آج سے الحمدللہ یہ لمیٹیشن بھی اٹھ گئی. تہران میں دوبارہ بھرپور اب دیکھیں تو پیٹرول پمپس کام بھی کر رہے ہیں. ان لمیٹڈ آپ کو سپلائی ہے. اس کے ساتھ ساتھ 1 روپیہ انکریز نہیں ہوا پیٹرول اور دوسری چیزوں کی پرائسز میں. ہم جنگ کے حالات میں ہیں. ہمیں 1 روپیے کی برڈن ایکسٹرا گورنمنٹ نہیں دے اچھا، رہی کہ آپ لوگ آپ کی اس کو پے موجودگی کریں. کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے ہاں تو 55 روپے پیٹرول پاکستان کے اندر جو ہے اس کا ریٹ بڑھ گیا. ایران کے صرف اندر پاکستان میں نہیں منصور صاحب، جی جی یہ دنیا کے اور پورے ملکوں، دنیا میں ایون ہو رہی ہیں. امریکہ کے اپنے اندر اس کے ریٹس انکریز جی ہو گئے. لیکن جی جی آپ کے یہاں جی پہ ایران کے اندر اس وقت فی لیٹر پیٹرول کتنے کا مل رہا ہے اگر آپ اس کا کمپیریزن کریں پاکستانی روپیز کے ساتھ؟ یہ عجیب بات ہے. اگر میں کمپیریزن کروں تو میں پاکستان آتا رہتا ہوں، اس لیے مجھے بالکل فیل ہے کہ کیا ہو رہا ہے. یہاں پہ ہر ایرانی کے پاس ایک کارڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہر ایرانی کو اگر آپ گاڑی خریدتے ہیں، گاڑی کے ساتھ آپ کو ایک کارڈ دیتے ہیں. اس کارڈ کے اندر آپ کے پاس 3 قسم کے پیٹرول ہوتے ہیں. ہر مہینے میں آپ کو 60 لیٹر پیٹرول ملتا ہے، صرف اور صرف اور صرف تقریباً 4-4.5 روپیے میں. ٹھیک ہے. اور پھر آپ کو وہ جب آپ کا ریزرو 60 لیٹر ختم ہوتا ہے تو آپ کو 100 لیٹر والا ملتا ہے، وہ تقریباً 8 روپیے میں. اور اگر وہ ختم ہوتا ہے تو پھر 15 روپیے. مطلب بہت سستا ہے پیٹرول یہاں پہ. اچھا اچھا، اور یہ صورتحال جی ابھی بھی اسی طرح جاری ہے اس جنگ کی صورتحال کے اندر؟ جی جی، ایک روپیے کا انکریز نہیں ہے پیٹرول کے اوپر. نہ صرف پیٹرول کے اوپر، دوسرے اشیاء کے اوپر، بجلی کے اوپر. دیکھیں اتنے بھاری بمباری ہوئی ہے تہران میں. اور میں کیونکہ خود بھی پاور کمپنیز کے ساتھ وابستہ رہا ہوں، کئی عرصے سے میں نے ان کے ساتھ کام بھی کیا ہے. 103 تنصیبات جو پاور پلانٹس ہیں ان کے اوپر ہٹ کی گئی تھی. تہران میں صرف 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے. اس کے بعد دوبارہ الحمدللہ کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے. وہ سنسیئرلی کام کر رہے لوگوں کے لیے، اور اچھا، اس کے یہ لیے واقعی. چونکہ جی پیٹرول کی سپلائیز کی بات ہو رہی ہے تو ظاہری بات ہے اب ہم ذرا اپنے پیٹرول اور انرجی کی سپلائیز کی بات کریں. آپ نے ہرمز جو ہے وہ بند ہے اس وقت بھی، اور پہلے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ جناب صرف امریکن اور اسرائیلی ریلیٹڈ اگر ٹینکرز ہوں گے یا شپس ہوں گے ان کا راستہ جو ہے روکا جائے گا. لیکن دیر ہیو بین کمپلینٹس کہ جناب دیگر جو ممالک کے بھی ٹینکرز وغیرہ اگر موو کرنا چاہ رہے تھے تو وہ وہاں سے موو نہیں ہو سکتے. واٹس دا لیٹسٹ فرام دا اسٹریٹ آف ہرمز؟ ایران یہ کلیئرلی کہہ چکا ہے کہ ہم اسٹریٹ ہرمز کو بند نہیں کیا ہے. ہم اس کے اوپر 100% کنٹرول کر رہے ہیں. کنٹرول کا مطلب یہ جو ٹینکرز امریکن، اسرائیلی یا وہ ممالک جو ان کے ساتھ دے چکے ہیں ابھی تک اس جنگ میں، اگر ان کی فلیگ کیریئر ہیں یا ان کی مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں تو ہم ان کو گزرنے کی اجازت نہیں دیں گے. ٹھیک. لیکن اگر یہ چائنا جا رہی ہے یا رشیا کی ہے یا ان ممالک کے ساتھ ہے جو ہمارے ساتھ دے رہے ہیں تو ہم ان کو ہٹ نہیں کریں گے. اسی لیے آپ دیکھیں کچھ ٹینکرز ڈیلی گزر رہے ہیں. اس لیے ایران کوشش یہ کر رہا ہے کہ کنٹرول کر کے اس چیز کو اپنے مت میں، اپنے فیور میں لے کے آئیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو سچویشن ہے، یہ جو ان کے اوپر شکایات ہے، اس شکایات سے بہتر یہ ہوگا کہ کوئی جا کے امریکہ اور اسرائیل کو سمجھائیں کہ آپ کی اپنی بھی تباہی ہو رہی ہے اکنامیکل پوائنٹ آف ویو میں. اور یہ یاد رکھیں ابھی فی الحال اسٹریٹ آف ہرمز کی بات ہے. اگر یہ ریفائنریز کے اوپر جنگ پہنچتی ہے تو آپ 200 سے زیادہ فی بیرل کا پرائس دیکھیں گے، اور پھر یہ تو پورا دنیا کی اکنامی کو دھچکا لگے گا پھر. اور حسین صاحب ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ اب آپ نے ہرمز سے جو ہے وہ اگر شپس نے اگر سیل کرنا ہوگا تو امریکن فورسز جو ہیں انہیں ایک پروٹیکشن دیں گی. یہ سلسلہ کیا ابھی وہاں پہ شروع ہوا ہے یا نہیں؟ آپ اس کی بات کیوں کرتے ہیں؟ ابراہیم لنکن کی بات کریں. پہلے ان کی جو بڑے تاب و شاب سے شو آف بنا کے کہ ہم بیچ رہے ہیں اپنا پتہ نہیں سب سے بڑا بحری بیڑا بیچ رہے ہیں، وہ 300 کلومیٹر سے پیچھے ہٹ کے 500 to 600 کلومیٹر تک پہنچ گئی. وہ پہلے اپنے حفاظت کریں بسلامت. اگر وہ گزر سکتے ہیں یا انٹر ہو سکتے ہیں جنگ میں، اس کے بعد دوسرے ٹینکرز کو دیکھیں. جب تک ایران کا آخری قطرے خون تک یہ لڑنے والی قوم ہے، جب تک آخری سپاہی بچا ہے، اس وقت تک اسٹریٹ آف ہرمز ایران کے کنٹرول میں ہی رہے گا. باقی جو خبریں آ رہی ہے ان میں بھی بعد میں ہم انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو کریں گے جو عزائم ہیں امریکہ کی. لیکن یہ یاد رہے ایران اب اس حکمت عملی پہ عمل درآمد کر رہا ہے. جو بھی ان کے خلاف کارروائی ہوگی اسی مت میں یہ ریٹیلیٹ کرتے جائیں